खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये वक्त देता है, ये मौका देता है, ये वसाइल मुहैया करता है अपनी तालीम को, जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस की वो सच्चाई है, उसको जानने, समझने और उसको दूसरों तक पहुंचाने का वक्त अता करता है। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूं कि ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आज जब हम आपके सामने फिर आए हैं तो हम इसी ईमान के साथ आए हैं कि कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचें और वो सच्चाइयाँ आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा मजबूत करें। अगर आप पहले से ईमानदार हैं तो आपको ईमान में और ज़्यादा तक़वियत बख्शे, और अगर आप किसी भी तौर पे ईमान से दूर हैं या इस ईमान पर यकीन नहीं रखते या किसी और मज़हब या फ़िरके से हैं, तो आप भी इस सच्चाई को जानें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि आप सच्चाई को जानें, और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए ये बार बार हमें वक्त देता है। और यकीनन जैसे मैं पहले कहता हूँ, आज भी उस बात को फिर से कहूँगा कि किसी भी सफ़र में एक मंजिल का होना बहुत ज़रूरी है। क्या मंजिल है आपकी? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या वो दुरुस्त रास्ता है जिस पे आप जा रहे हैं, या आप अभी तक भटक रहे हैं, या आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है? अगर आप अपनी मंजिल को नहीं जानते तो आज फिर खुदा आपको मौका दे रहा है कि आप सच्चाई को जानें और उस मंजिल का तयन करें जो हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाए। क्योंकि खुदा का ये इरादा और खुदा का ये प्लान हमेशा से रहा कि वो इंसान को उस हमेशा की ज़िंदगी में ले जाए जो उसने इंसान के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, जिसके लिए कलाम कहता है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, यानी यीशु मसीह के ऊपर, उसके कफ़ारे के ऊपर और उस बड़े निजात के काम के ऊपर जो जिस मसीह यीशु ने तमाम दुनिया की खातिर कर दिया। और कलाम वाज़े तौर पे कहता है कि हमें उस सच्चाई को जानना है, पहचानना है, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। नाज़रीन, हम पिछले कुछ प्रोग्राम हमने किए बिदात के ऊपर, और हम उनके ऊपर बातचीत करते रहे ताकि आपको उन सच्चाइयों तक ले जाएं, और इब्लीस का जो एक हथियार है कि वो इंसान को जो सीधे रास्ते पे भी जा रहे होते हैं उनको भी उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और फिर उनको गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है। और यही वो बिदात हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मज़ाहिब से निकल के या मसीहत से निकाली गई हैं। और ये इब्लीस का ये बहुत बड़ा वार है जो उसने मसीहत पे किया है और ईमानदारों पे किया है, आपके ऊपर किया है, ताकि आपको उस हमेशा की ज़िंदगी से दूर कर दे। लेकिन हम आपको उस सच्चाई पे कायम रहने के लिए और उस पे चलते रहने के लिए ज़रूर आप तक उस मुफीद तालीम को पहुँचाएँगे जिसके लिए कलाम कहता है कि हमें अपनी तालीम की फ़िक्र करनी है। कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ की फ़िक्र करने के लिए कहा गया है, और वो तालीम है। और आज इसी तालीम को आगे लेके जाते हुए हम इस सारे सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें बिदात के ताल्लुक़ से जो है। और आज हम बात करेंगे मसीहत, बिदात और ओनली जीसस या जीसस ओनली
जो वननेस पेंटिकॉस्टलिज्म भी कहलाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी एक ऐसी वो मेन स्ट्रीम से हट के ये लोग जो बिलीव करते हैं उनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो और भी इस तरह के है, यूनिटेरियनिज्म भी है, और इसी तौर पे जो है हम अगर बात करें तो और बहुत सी भी छोटी छोटी और बिदात हैं जिसका हम आगे चल के ज़िक्र करेंगे। और आज इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली, जो पहले भी हमारे साथ प्रोग्रामों में आ चुके हुए हैं। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर अख्तर अंजीली पेशे के एतबार से ये डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर हैं, और इनका जो वैसे एक वसी तजर्बा और वसी मुतालिया है मसीही टीचिंग्स के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, और आप अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपने पहले ही बहुत कुछ फरमा दिया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद यसु मसीह के पाकिस्तान में एक अदना सा कारिंदा हूँ, और बचपन से ये मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी तरीके से खुशखबरी की ये इंजील, ये मुनादी जिसका हमें काम सौंपा गया, इसमें अपना हिस्सा डालता रहूं। और आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के वसीले से और दीगर वसाइल से मैं अपना ये काम करता रहता हूं, और उम्मीद है कि खुदावंद को मेरी ये खिदमत कबूल होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमने पिछले प्रोग्राम किए और एक इस अलग से प्रोग्राम किया, उसमें आप भी हमारे साथ शामिल थे। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, ताकि उसमें से हम देखें कि कैसे कलाम हमें रहनुमाई करता है। और मरकज़ की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत बल्कि भी साथ हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहना। ये कलाम मुक़द्दस का अंजीली बयान है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ईमानदार हैं, ख़ास तौर पे इब्लीस की कोशिश होती है कि उनको मुख्तलिफ़ तरीके से हटाए, लेकिन जो चलते हैं फिर उनको इन बिदात के ताल्लुक़ से वो जो है इब्लीस जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूर करता है। और मैं बयान करना चाहूँगा कि पहले हम आज इसको ख़ास तौर पे देखें कि मसीहत के वो कौन से मेन जो कानून है, जो बुनियादी ईमान का जुज़्व हैं, हिस्सा है, जो हम जिसको मानते हैं। और इसमें सबसे पहले हम इस बात को मसीहत में मानते हैं कि खुदा एक है। और खुदा जब एक कहते हैं तो हम उसमें 3 कानून को मानते हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। यानी कि खुदा का रूह, बाप और बेटे का रूह जो है उसको हम पाक रूह कहते हैं, रूह कुद्स कहते हैं। और उसको, और ये जो है इस पे ये 3 पर्सन्स जो हैं एक गॉड हेड के, इनको हम मानते हैं। और जिसे बड़े वाज़े तौर पे जो है बाइबल मुक़द्दस बयान करती है और साबित करती है। ये एक हमारा पहला बुनियादी जो है वो ईमान का हिस्सा है, मसीही ईमान का। और फिर दूसरा जो है कि मसीह की सलीबी मौत के ऊपर, फिर उसका आलम अरवा में उतरना और मौत और कब्र पे फतह पाना, यानी ज़िंदा होना, और ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना। हम मसीहत इस पे ईमान रखती है। और तीसरी बात इसमें ख़ास तौर पे ईमानदारों का पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना, और वो फिर ज़िंदा और जिस्मानी तौर पे जो मर गए उनका इकट्ठा होना जो है, ये हमारा ईमान है कि मसीह जब आएगा तो वो इकट्ठे जो है वो ज़िंदा किए जाएंगे। और फिर हम ईमान रखते हैं कि मसीह की दूसरी आमद पर
عدالت پر اور ایمانداروں کی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے پر، اور غیر ایماندار جو ہیں یعنی اور ان کا اور ابلیس اور مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کا ہمیشہ کی ہلاکت میں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جانا۔ یہ وہ 4 بنیادی ہمارے جو ایمان کے حصے ہیں جس کو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پادری صاحب، ویسے زبانی کلامی کہہ دینا کہ میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہوں، وہ ایک بات ہے، لیکن جب ہم مسیحیت کے ڈوگما کی بات کرتے ہیں، دا بیسک ڈاکٹرنز، تعلیمات، ایسی تعلیمات جن کے بغیر مسیحیت مکمل نہیں ہو سکتی، وہ آپ نے بیانات ہمارے سامنے پڑھے ہیں کہ دیز ڈاکٹرائنز، دیز پرٹیکولر ڈاگما، یہ مسیحی تعلیمات وہ بنیادی نان نیگوشیبل فیکٹرز ہیں جن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور جو بھی ان کے اوپر سمجھوتا کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو مسیحیت کے دائرے میں سے نکال رہا ہے۔ کوئی شخص ان باتوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب گرجا گھروں میں مسیحی لوگ ملتے ہیں عبادت کے لیے تو وہ رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، اور رسولوں کا عقیدہ دراصل یہی ہے کہ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، اور ان سب کا ماخذ جیسے آپ نے فرمایا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا گیا، خدا باپ کے بارے میں، پاک روح کے بارے میں جو کچھ ہے، یہ بائبل مقدس ماخذ ہے۔ یہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ اپنے اوپر لیبل جو مرضی لگائے پھرے۔ آپ نے بڑا درست فرمایا، اور اس میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مین جو بنیادی ایمان سے جب کوئی ہٹ کے اپنی کوئی بات نکال لیتا ہے اور وہ ایک گروپ سا اپنا ایک بنا کے، اور جس میں خدا کی بات نہیں ہوتی، اسپرچل ریولیشن نہیں ہوتا کوئی بھی، لیکن اپنا ایک ریولیشن کوئی بھی لیڈر دے کے اور وہ کچھ لوگوں کو جب پیچھے لگا لیتا ہے تو وہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے اور ایک بدعت کی بنیاد رکھ دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، اور جن بدعات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جب ایک پروگرام اپنا کیا ایمان کا سفر جو 196 جو ہماری ایپیسوڈ نمبر ہے، تو اس میں ہم نے اس کا جو ہے اس ساری سیریز کا جو ہے وہ شروع کیا، اور میرے ساتھ پاسٹر تحسین گل خان آئے اور انہوں نے خاص طور پہ اپنی گواہی بھی پیش کی، جو کہ بڑی زبردست گواہی ہے۔ ایک اچھے جانے پہچانے جانا والا شخص جس کا ایک نام بھی ہے، اور وہ اس بات کو خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ کیسے وہ بھی ایک بدعت کا شکار ہوئے، اور کیسے اس بدعت سے وہ پھر جب خدا پاک روح نے ان کی آنکھیں کھولی، ذہن کھولا، تو کیسے انہوں نے اس سے اپنی نجات حاصل کی اور وہ وہاں سے نکلے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر انہوں نے اس بدعت کو بھی بے نقاب کیا جو ہے مسیانک یہودی موومنٹ آف پاکستان کہلاتی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ریبینیکل جوڈزم میں وہ کیا بلیف رکھتے ہیں، اور مسیح کا خدا ہونے سے وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ اسے ایک نبی کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر عیدوں کو جو یہودی تہوار عیدوں کے ہیں ان کو منانے کے لیے وہ انسسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ عید فصح کے تعلق سے اور یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ عید فصح پہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی کی خاص بات ہے، جبکہ مسیح کا قربان ہو جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور کلام کہتا ہے کہ ہمیں پھر مزید کوئی قربانی نہیں دینی کی ضرورت نہیں ہے، دینی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس کی۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک واضح طور پہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ کیسے وہ کاموں کے اوپر یقین کرتے ہیں،
جی کہ وہ ان کے جو کام ہیں Salvation by works. بائی ورکس یا سلویشن بائی ورکس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس کے تعلق سے ضرور کچھ کہیے گا. پادری صاحب پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی شخص جو بدعت لے کے آپ کے پاس آتا ہے یا کسی بھی مسیحی کے پاس جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بدعت بتانے لگا ہوں, میں جھوٹ بتانے لگا ہوں. وہ ہمیشہ بات اپنی اس طرح سے شروع کرتا ہے کہ وہ دیکھنے میں, بات سننے میں, بات کو سمجھنے میں یوں لگتا ہے گویا وہ سچائی بیان کر رہا ہے. جو ریپنگ ہوتی ہے یا جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے, اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے, اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی دل آویز ہوتی ہے کہ انسان اس میں تھوڑا سا آگے جاتا ہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں, بات تو تم سچی کر رہے ہو, بات تو فسا کی کر رہے ہو, بات تو عیدوں کی کر رہے ہو, بات تو پرانے عہد نامے کی کر رہے ہو, بات تو بائبل مقدس کی کر رہے ہو. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ہمیں ایک فالس پریٹنس دیتی ہیں کہ یہ بندہ جو بھی بات کہے گا یہ صحیح ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو بڑے محتاط طریقے سے اس بدعت میں لے جاتے ہیں اور آپ کی توجہ ان سچائیوں کی طرف نہیں جانے دیتے جو کہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہوتی ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا یہ جو میسیانک جوڈائزم ہے, اس میں اصل میں یہ میسیانک جو ہے یہ سمجھ لے کہ یہ سیلیبل ایڈجیکٹیو ہے, یہ جوڈائزم ہی ہے, کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی ڈیوینٹی کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہماری نجات کے لیے ہر لحاظ سے کافی اور شافی ہے, اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ عیدیں جو فسا پہ ختم ہو گئیں ان سب کو لاگو کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑے محتاط طریقے سے چلنے والی بات ہے کہ we've got to be very careful کہ ہر شخص جو ہمارے پاس بائبل مقدس پکڑ کے آتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ دیکھیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا خبردار رہو, بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے بھی آئیں گے. اور یہ جو آپ نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی مرکز رسول کی انجیل میں سے, میں اس کو دوبارہ آہستہ پڑھنا چاہتا ہوں. مرکز رسول کی انجیل 13واں باب اس کی 22ویں آیت, اور کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے, اور اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور لکھا ہے خبردار رہو. مسیحیوں کے لیے لکھا ہے خبردار رہو. تو یہ بڑی ضروری بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خبردار ہم کر بھی رہے ہیں. جب کلیسیوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. بڑا ضروری ہے کہ چرچز میں جائیں, عبادات میں جائیں, تاکہ اس کو لوگ سیکھ سکیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا پروگرام اسی پہ کیا تھا, کیونکہ پہلی پروگرام میں کچھ تشک نہیں رہ گئی تھی, وہ پورا نہیں ہو سکا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو دوسرا پروگرام بھی اسی پہ کریں. اور کچھ لوگوں نے بعد میں سوالات بھی کیے, جو ظاہر ہے ایک کچھ عرصہ تھا, 4-5 سال تک پاسٹر تحسین اس تعلیم پہ چلتے رہے تھے, تو ان کے اوپر بھی کچھ سوالات تھے جس کا انہوں نے بڑا کلیئرلی جواب بھی دیا. اور پھر خاص طور پہ جو ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور وہ یہ گروپ جو ہے, اور اسی طرح کے اور گروپ اور یونیٹیرین میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے جس کے آگے تعلق بات کریں گے ہم, کہ وہ اوریجنل سن کے تعلق سے جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں اس کو. یعنی کہ اس کو ہم نے ورڈ ایک یوز کیا ماروسی گناہ, انہوں نے ماروسی ورڈ پہ آبجیکٹ کیا, یا میں اس کو کہتا ہوں آپ اس طرح کر لیں کہ ہمیں وراثت میں مل گیا جو گناہ, تو آپ وہ شاید وہ ایکسیپٹیبل ہو ان کے. ابتدائی گناہ آپ کہہ لیں, اس سے پہلے گناہ نہیں تھا, ابتدائی گناہ وہ پہلا گناہ ہوا ابتدا. اور اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی تھی کہ کیسے یہ واقعہ ہی اس گناہ کے وسیلہ سے, جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمام ہوا, تو انہوں نے اس سارے کام کو تمام کر دیا تھا جو اس گناہ کی وجہ سے انسان پر آتا گیا, لاگو ہوتا گیا. اور پھر ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ اس پروگرام میں
کہ جو حضرت مریم جو تھی ان کا جو ہے خدا کا کسی بھی طور پہ کوئی جسمانی تعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ سے وجہ سے ان کا پیدائش ہونا جبکہ وہ ایک صرف ان کا بدن ایک انکیوبیٹر کے طور پہ، جیسے آج کل انکیوبیٹر استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں، اس طور پہ استعمال ہوا، اور اس میں کسی بھی انسانی خون کا تخم نہیں تھا۔ یہ بات خاص طور پہ اس اینگل سے کی گئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح کا بدن یہودی بدن تھا، تو وہ یہودی بدن کہتے تھے، حالانکہ اس میں کسی بھی طور پہ کوئی یہودی خون نہیں تھا، وہ تو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے جو ہے ایک سایہ کے وسیلہ سے ان کی پیدائش تھی۔ تیسرے پروگرام میں آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے جو مورمنزم کے تعلق سے تھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ بریفنگ دیں کہ وہ مین پوائنٹ کیا تھے، شارٹ سا اگر آپ اس کو بتائیے۔ بالکل، مورمنزم پہ بات کرنے سے پہلے پاری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی بدن تھا کیونکہ وہ یہودی خاندان سے آیا، دیکھیں بائبل مقدس کو یو گاٹ ٹو ریڈ اٹ ان انٹائرٹی۔ بات سمجھنے کے لیے پوری بائبل مقدس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو آدم ثانی کہا گیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ آدم اول جو تھا، پہلا آدم جو تھا، وہ یہودی تھا یا اس کی کیا ذات تھی، یا اس کی کیا قومیت تھی، یا اس کی نسبت کس علاقے سے تھی؟ نہیں تھی، اس لیے کیونکہ وہ آدم تھا اور وہ ریپریزنٹیو تھا پوری انسانیت کے لیے۔ آدم ثانی جب آیا خداوند یسوع مسیح، تو وہ یہودی نہیں تھے، یا اس بلڈ لائن سے نہیں وہ تھے، اس بلڈ لائن سے نہیں تھے، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو دیٹ ایریا۔ یہ ہماری اپنی انسانی سوچ اور ہماری زبان کی کمیاں ہیں، ہماری زبان میں جو سکم ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ان کو یہ نام دینے پڑتے ہیں، گلیلی، ناصری، یہ وہ۔ ادروائز جیزس کرائسٹ واز اے یونیورسل پرسنالٹی۔ دیکھیں، اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو یہودیت تک محدود کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے پھر آگے چل کے وہ باقی اپنی بدعتیں جو ہیں وہ بیچ میں لانا چاہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ یہودی تھے اس لیے وہ پوری دنیا کے لیے کفارہ نہیں بن سکے، اور پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اوریجنل سن کو بھی ڈینائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فار کرسچنز دس از ویری سلپری گراؤنڈ۔ اور یہ جب مورمنزم میں خاص طور پہ جب دیکھا جائے تو انہوں نے جو ایک سے زیادہ شادیوں کے تعلق سے بات کی، اور پھر انہوں نے مسیح کو ایک بالکل عام نبی کے طور پہ جو بیان کیا، آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا۔ مورمنزم جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں 1850s میں ایک تحریک تھی جو جوزف سمتھ نے چلائی تھی، اور جوزف سمتھ جو ہے وہ ایک گولڈ ڈگر تھے۔ اصل میں وہ سونا تلاش کیا کرتے تھے اور ان کی زندگی کوئی زیادہ کامیاب نہیں تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا نے ان کو ایک کتاب دکھائی ہے جس کا ترجمہ کرنے سے انہوں نے ایک نیا مذہب شروع کر دیا، اور اس مذہب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، اس مذہب کے مطابق کہ خدا ایٹرنل نہیں ہے، خدا کسی وقت ایک انسان تھا، آج خدا بن گیا ہے، ہم جو انسان ہیں ہم بھی کسی وقت خدا بن سکتے ہیں۔ یہ تو سب سے پہلی بڑی بات ہے۔ جو دوسری بات یہ ہے، ان میں کثیر الازدواج، یعنی کہ بہت ساری شادیاں کریں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں جو اسپرٹ بیبیز ہیں ان کو زمین پہ آ کے تو ان کو اس اپنا زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ آگے جا سکے، اور اس طرح سے جو بلکہ ایک خاص بات جو انہوں نے مین جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں قابل اعتراض بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش حضرت مریم کے جسمانی ملاپ خدا کے ساتھ ملاپ کیسے ہوئی، اور وہ اس ملاپ کو وہ خدا کے ملاپ سے ملاتے ہیں، اور خدا نے جسمانی طور پہ رکھا، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض بات ہے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو باغ عدن ہے وہ مزوری USA میں اندر ہے، اور وہاں پہ ہی جو ہے وہ جو ہے دوبارہ مسیح کی آمد بھی ہونی ہے۔ تو ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ہیں ان کی۔ پادری صاحب، یہ تو آپ نے بڑی تھیولوجیکل باتیں کی ہیں، اور ان سے ہم بالکل مورمنزم کو رد کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی موٹی سی اکیڈمک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ اور یونہ نبی وغیرہ وغیرہ کہاں پہ تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آثار قدیمہ کا علم جو ہے
archaeology. It's a gift of Christianity to the world of academia. تو آپ جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ جگہ کھودتے ہیں تو آپ کو وہاں سے آثار ملتے ہیں کہ واقعی یہاں پہ بابل کی سلطنت تھی, یہاں پہ ابراہیم رہتا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی. لیکن جب آپ امریکہ کو اکھاڑتے ہیں, اس کی آثار قدیمہ نکالتے ہیں, تو جن باتوں کا ذکر جوزف اسمتھ نے بک آف مورمن میں کیا وہ تو کوئی ملتی نہیں ہے. تو اٹ از ٹو پٹ اٹ ویری بلنٹلی اٹ از اے لائی. بالکل. اور خاص طور پہ دیکھیں جو یہاں پہ بات مزید ان کا جو تصور جو ہے اس کے تعلق سے, جنت کے تعلق سے, ہیون کے تعلق سے بھی, وہ 3 طرح کے ہیونز میں جو ہے ٹورینسٹرل ہیون میں اور پھر وہ سیلیسٹیل ہیون کنگڈم میں. لیکن وہ اگر اس کو ہم شارٹ لفظوں میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی جنت میں جائیں گے, اس کے 3 طرح کے درجے ہوں گے. اور یہ بات ہے. اور جب ہم بات کر رہے تھے ابھی یسوع مسیح کے یہودی اس کے نہ ہونے کی, یا وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بدن یہودی تھا, تو بدن یہودی نہیں تھا, وہ ایک اس انوائرمنٹ میں, اس یہودی قبیلہ میں حضرت مریم کا کیونکہ ادھر سے تعلق اس قبیلے سے تھا, وہاں پہ ان کا جنم لینا, اور پھر وہ ایک ان کا ایک جیسے ہوتا ہے نا نیٹو, ان کا ہوم تو آسمانی ہوم ہے, لیکن ایک اڈاپٹڈ ہوم ان کا جو تھا وہ اس وقت زمین کے اوپر جو تھا وہ یہودی قبیلہ میں تھا. تو اسی لیے وہ ان کے اس وقت اپنے کہلائے. اور پہلے کلام مقدس میں کے مطابق بھی جو ہے کیونکہ یہودی خدا کی چنی قوم تھی, تو پہلے نجات کا پیغام ان تک پہنچایا جانا تھا اور پھر دوسری قوموں تک اس کو لے کے جایا جانا تھا. اور یہ ساری بات ہے. اور چوتھی جو ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا وہ ہم نے کیا جو ہے اس کے اوپر یہوہ وٹنس کے اوپر, کہ کیسے وہ جو ہے ایک بڑی بدعت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کریں, ہم آپ کا سوال کا جواب دیں گے. آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے, واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا, آپ کے لوکل نمبر بھی آئیں گے. آپ ضرور ہمیں کال کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. تو یہوہ وٹنس کے تعلق سے جب ہم نے اس میں بات کی تھی کہ ایک انہوں نے اپنی بک بنائی ہے, کیونکہ جو بائبل سے ہی انہوں نے جو نکال کے ماخوذ کر کے جو ہے اس کی آیات کو بدلا, ان کے مفہوم کو بدلا ہے, اور پھر وہ مسیح کو خدا نہیں مانتے, کم درجہ اس کا رکھتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے مزید تھوڑا سا بیان کیجئے یہوہ وٹنس کے تعلق سے, اگر آپ کرنا چاہیں. یہ پادری صاحب یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے, یہ بہت پرانی بدعت ہے, آرین ہیریسی جیسے کہتے ہیں. اور کاؤنسل آف نسایا کے وقت اور اس وقت بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں, میں نے انگریزی زبان میں کہیں ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی, اٹ از ویری پاسبل پادری صاحب, اٹ از ویری پاسبل ٹو ٹیک اے بک اینڈ ریڈ اٹ تھرو اینڈ گیٹ دا پلاٹ. اٹ از ویری ایزی ٹو گیٹ دا پلاٹ بٹ ٹو مس دا پوائنٹ. بالکل. تو جو پلاٹ ہے بائبل مقدس کا, وہ جو تنقید کرنے والے ہیں, بائبل مقدس کے نقاد ہیں یا بائبل مقدس کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے والے ہیں, they all get the plot of the Bible but they don't get the point. The point of the Bible is this, not the plot. The plot is of course the overall story of what Bible has to say from the beginning of the earth right to the restoration. لیکن جو پوائنٹ ہے بائبل مقدس کا وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ آیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو خدا تھا دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنے خون کی قربانی سے, اپنے بدن کی قربانی سے, اپنی مکمل قربانی سے ہمیں شفا دے سکے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ. اور یہوہ وٹنس ہو یا مورمنز ہو, یہ سارے دے مس دیٹ پوائنٹ. ان کی جو میں اس لیے بھی مزید بھی ایک دو باتیں جو خاص ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاک روح کو, خدا کے روح کو بھی وہ ایک جو ہے شخصیت کے طور پہ نہیں مانتے, ٹرینٹی کو نہیں مانتے, نہ مورمن جو ہے وہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں, نہ یہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں, نہ وہ مسیانک یہودی موومنٹ والے مانتے ہیں, بلکہ یہ سب جو بدعتیں ہیں یہ مسیح کو کمتر
درجات دیتے ہوئے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا پاک روح جو مارمنزم میں اس میں یہوہ وٹنس میں وہ خدا کے پاک روح کو بھی ایک قوت مانتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ خدا اسے استعمال کرتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے قوت کے طور پہ. اور پھر وہ نیچرلی مسیح کے جو جنم دن کو اور عید قیامت المسیح کے دن کو بھی منانے سے انکار کرتے ہیں بلکہ منع کرتے ہیں اس کے لیے. سو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو محتاط رہنا ہے, جس کے لیے کلام کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور خبردار رہو. بالکل. اور ہمیں ان باتوں سے آگاہ بھی کرتے رہنا ہے, لوگوں کو بتاتے بھی رہنا ہے. اور آج ہم آگے بڑھتے ہوئے خاص طور پہ دیکھیں گے یہ جو وننس پینٹیکوسٹلزم یا جیسس اونلی پینٹیکوسٹلزم ہے اور اس کی جو تاریخ ہے, آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا. جی پادری صاحب, یہ جو جیسس اونلی تحریک ہے یہ اصل میں پھر وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ جب بھی یہ لوگ کوئی بدعت لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر لیبل بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اب دیکھیں کسی بھی مسیحی کو آپ کہیں جیسس اونلی تو وہ کہے گا اور مجھے کیا چاہیے, جیسس از آل آئی نیڈ ان مائی لائف. لیکن جب آپ اس کو ان پیک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر وہ جو تثلیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تثلیث کا عقیدہ ہے, ہمارے بائبل مقدس کے مطابق جو الوہیم کا عقیدہ ہے, بائبل مقدس پرانے عہد نامے سے لے کر اور جو نئے عہد نامے میں چلتا ہے اس کی نفی کر دی جاتی ہے. اور اس لیے یہ ایک طرح سے جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اٹس اے سمپل ڈاکٹرن, جیسس اونلی, جیسس از ایوری تھنگ, یو کم ٹو جیسس, جیسس ول سیو یو. لیکن بات یہ ہے پادری صاحب, میں اس کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں. یو ہیو ٹو لیو بائی دا کانسٹیٹیوشن آف دیٹ کنٹری. یو کی ناٹ پک اینڈ چوز کہ اس کانسٹیٹیوشن میں سے یہ چیز تو میں مانوں گا لیکن یہ میں نہیں مانوں گا. وی کی ناٹ. وین وی بیکم کرسچنس وی ہیو ٹو accept the constitution. Constitution is the Bible. We have to accept everything the way it is found in this document, in this sacred document. اس لیے بھی ہے, یہ نہیں کہ اس میں کیونکہ لکھ دیا گیا ہے اور کسی شخص نے لکھ دیا گیا ہے, یہ کلام مقدس خدا کے الہام سے اور پھر یہ ٹائم ٹیسٹڈ کلام ہے. اس کو مطلب کہ 1500-1600 سال کے اندر لکھا گیا خدا کے الہام سے, پاک روح کے الہام سے, اور 40 مختلف مصنفین نے اسے لکھا اور وہ بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے, مختلف ان کے پیشوں سے تعلق رکھتے تھے. اور خدا کا کلام اس لیے یہ ٹائم ٹیسٹڈ کلام ہے جس کو کلام مقدس تو خود کہتا ہے کہ اس میں نہ کوئی اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے نہ کوئی گھٹایا جا سکتا ہے اس کلام کو, اور جو ایسا کرے گا اس پہ خدا کا جو ہے وہ عذاب نازل ہوگا. تو یہ جو جیسس اونلی والے ہیں, ان کا ایک بہت بڑے چرچز سے کا جو ایک نیٹ ورک ہے جو یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ انٹرنیشنل ہے, پھر اپوسٹولک ورلڈ کرسچن فیڈریشن اور اسمبلیز آف لارڈ جیسس کرائسٹ ہے, چرچ آف لارڈ جیسس کرائسٹ ہے, اور جو کرائسٹ اپوسٹولک فیتھ کے ہیں, اور پینٹیکوسٹل اسمبلیز آف دا ورلڈ, یہ سارے انہوں نے مل کے اس میں جب, لیکن اس کی جو ابتدا ہوتی ہے 1913 میں فرینک ایورٹ کو جو اس کا استاد بنا جس نے بپتسمے دیے 1913 میں, اس کا نام جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہسٹری میں بھی آتا ہے, اور وہ میکیلسٹر ہے جو اس کا نام ہے, اور وہ بپتسمے دیتا ہے. اور صرف جو اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 38ویں آیت کو بیس بناتے ہوئے, اور اس کو وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پطرس کا ذکر ہے وہاں پہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پطرس نے ان سے کہا, وہ لوگ جو نجات پا گئے تھے, توبہ پا گئے تھے, کر گئے تھے جب وہ پہلے ہی نکلے بار خدا کا کلام لے کے پینٹیکوسٹ کے دن, تو لکھا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو وہ یہ اس بیس کو وہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ ایز کلام کو کمپلیٹ ہو اس کو نہیں لیتے, ایک آیت پہ
उन्होंने सिर्फ इस पे करते हुए, बेस बनाते हुए, जबकि यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं और वो मत्ती की इंजील उसका 28वां बाप और 19वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर मैं पे पढ़ना चाहूँगा ताकि जो आपने आयत इमाल की किताब से दी है हाँ जी। उसको हमारे लिसनर्स जो हैं वो कंट्रास्ट कर सकें कि खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज क्या हैं। तो मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और ये फिर 1915 में जब ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा चर्च और बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ का चर्च जो असेंबलीज ऑफ गॉड के लोग हैं उसके क्योंकि काफ़ी सारे पास्टर्स भी इस तालीम से जो मुतासर हो रहे थे, तो उस वक्त एक असेंबली जब उनकी 1915 में हुई उस पर डिबेट हुई और 1916 में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे असेंबली ऑफ गॉड चर्च ने इसके ऊपर अपना जो है क्लियर कट स्टैंड दे दिया कि वी बिलीव इन ट्रिनिटी, हम तसलीस पे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के एक खुदा होने पे जो है ईमान रखते हैं और हम इसी के मुताबिक चलेंगे। और फिर उनके भी काफ़ी सारे पास्टर्स कुछ उनमें से निकल के इस तंजीम में चले गए। तो इस तरह जो है ये एक ऐसा फ़िरका जो है ये ख़ास तौर पे जो इस तरह की तालीम देता है और उसको बड़े वाज़ेह तौर पे कलाम मुक़द्दस बताता है कि खुदा एक है, वननेस की बात करता है। फिर कलाम जो है बड़ी ट्रिनिटी के लिए भी हवाले हैं। अगर हम हवाले देखना चाहें तो जो खुदा एक है उसके ऊपर इस्तिश्ना 6 बाप उसकी 4थी आयत को हम देख सकते हैं। यशायाह नबी के सेफ़ा उसका 44 बाप है, 8वीं आयत है। 45 बाप है उसकी 5 से 6 आयत है। 46 बाप है उसकी 9 आयत है। और रोमियो में 3 बाप 30 आयत में है। गिलतियों 3 बाप 20 आयत में है। ये सारी चीज़ें खुदा की वादियत को, वननेस की बात करती हैं। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो दूसरा पतरस और उसकी पहली आयत और उसकी पहला बाप और 17 और 18 आयत, यहाँ पे कलाम कहता है कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उससे अफजल जलाल में उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये देखें, ये दूसरा पतरस है उसका पहला बाप और उसने कि खुदा की आवाज़ जब ये खुदा के इसमें से हम देखते हैं कि आई है और ये क्लियर बता रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? हेलो, मैं सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी सैफुल्लाह साहब कहाँ से? इस्लामाबाद। जी जी बोलिए सैफुल्लाह साहब। मैंने डॉक्टर इंजीनियर साहब से पूछना था। उन्होंने बात की कि जब दुनिया में गुनाह ज्यादा हुए तो उस टाइम पे खुदा ने अपने बेटे को भेजा था कि वो अपनी कुर्बानी दे सके ताकि दुनिया में ये जो गुनाह है उसकी खफा ना हो जाए। तो मेरे क्वेश्चन ये कि खुदा ने अपने बेटे को क्यों भेजा? खुदा तो उस पे हर चीज पे काबिल होता है और खुदा कंट्रोल कर सकता है। उसने वैसे कंट्रोल नहीं किया था, उसने अपने बेटे भी भेज दिए। जी जी अंजलि साहब शुक्रिया। तो इस क्वेश्चन को जी जी आप जी आपको जवाब देते हैं डॉक्टर अंजलि साहब, आपको जवाब देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, खुदा मोहब्बत है लेकिन खुदा मुनसिफ भी है और गुनाह का तकाज़ा मौत है। यानी जो जान गुनाह करती है उस पे मौत का फतवा लग जाता है, इसलिए क्योंकि गुनाह कायनात में अब्दियत तक नहीं रह सकता। अब्दी सिर्फ ज़ाते खुदा है और जब इस दुनिया में गुनाह आ गया तो ये लाज़िम था कि जो जान गुनाह करती है, जो इंसान गुनाह करता है उसको मार दिया जाए या उसकी हलाकत हो। खुदा बाप ने वो हलाकत नहीं चाहिए अपने लोगों के लिए, लिहाजा ये मंसूबा खुदा का था कि उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। अब खुदा
کی ذات محبت ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا، لیکن ہی از آلسو اے جسٹ گاڈ، اور اس کی جسٹس کا یہ تقاضا تھا کہ اس کی شریعت، اس کی صداقت، اس کی ذات، اس کی صفات کے مطابق وہ انصاف بھی ملے، لہٰذا وہ سزا جو انسانوں کو ملنی تھی وہ اس نے اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا تاکہ وہ سزا لے اور لوگوں کو بچایا جا سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا اندازہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو دنیاوی طور پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جس نے گناہ کیا ہے وہ مرے، کوئی اور اس کی جگہ کیوں مر سکتا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ ہم خدا کی محبت کو، خدا کے نجات کے منصوبے کو ہم اپنی پابندیوں اور اپنی کوتاہیوں میں محدود کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ many people read the Bible, they understand the plot but they miss the point. That is the point. پادری صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ ہاں جی، میں اس پہ ضرور کہوں گا۔ میرے بھائی کا بات اس میں یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا ہے، میں کچھ اور اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ دیکھیں خدا کے کلام کے مطابق جب شریعت دی گئی تو شریعت میں گناہ کی قربانی ٹھہرائی گئی۔ اب وہ گناہ کی قربانی جو تھی وہ ان گناہوں کو جو اس وقت کیے جاتے تھے، خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی اور مختلف قربانیوں کی تھی، لیکن بات وہ آ جاتی جو شروع میں نے کی تھی کہ ایک اوریجنل سن، جو پہلا گناہ، جو باغ عدن کا گناہ، خدا کی پریزنس میں جو گناہ تھا، وہ ایک گناہ انسان کے ساتھ چلتا چلا آ رہا تھا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، کیونکہ وہ گناہ انسان کی سرشت میں چلتا چلا آ رہا تھا، اور اس کے لیے ایک پاک خون کے ہونے کی بہت ضروری تھا، جس میں کسی بھی انسانی، آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں اس نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا، تو اس کے بیٹے کا آنا اور پھر اس کا پاک روح کے وسیلہ سے پیدا ہونا اسی لیے تھا تاکہ اس میں کوئی انسانی تخم کا ملاپ نہ ہو، بلڈ کا ملاپ نہ ہو، گناہ اس کے اندر نہ ہو، اور وہ پاک برہ یسوع مسیح بنا اور اس نے اپنی جان اسی لیے دی۔ اور یہ ایک خدا کا پلان تھا جس کو اگر آپ دیکھیں یونا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا پلان انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، اس ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس کامل اور کافی قربانی کو دے کے خدا نے، کیونکہ خدا اپنے انتظام کو، اپنے احکام کو بدلتا نہیں ہے، بدل نہیں سکتا۔ جو اس نے ٹھہرا دی تھی قربانی، اس نے وہ قربانی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دلوا کے مجھے اور آپ کو، اور وہ جو کوئی بھی لکھا ہے کلام میں اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو یہ کچھ حد تک ہم نے کوشش کی آپ کو جواب دینے کی۔ ڈاکٹر صاحب ہم مزید اس میں آگے بڑھتے ہوئے، جیسے ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر وننس اور جیزس اونلی والے، اور اس میں اور بھی فرقے شامل ہوئے، اور جیسے یونیٹیرینز ہیں وہ بھی ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اور وننس کے پیچھے بعد میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ولیم برینم ہیں وہ بھی اس میں آئے، اور ان کے تعلق سے بھی یہ بتایا گیا ہے، جو ہسٹری ان کی بیان کرتی ہے کہ وہ ایک بڑے خدا پرست گھرانے سے تعلق تھا، اور جب وہ اونلی جیزس کی ایک میٹنگ میں گئے، جیزس اونلی کی، اور وہ ذرا کچھ اچھے جوشیلے نوجوانوں میں سے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کے ٹاپ لیڈرز نے انہیں بڑا سراہا، ذرا تھپتہا، تو وہ اس سے بڑے خوش ہوئے، اور وہ گھر آ کے اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ میں نے آج جو ہے کریم آف لیڈرشپ سے میں ملا ہوں، اور وہ اس میں ہی بڑے وہ خوش ہوئے، اور اسی
چکر میں وہ ان کے ساتھ پھنستے چلے گئے اور پھر وہ جو ہے انہوں نے ایک پھر بنیاد رکھ دی ایک اور زیادہ اس فرقے کی جس میں وہ کہتے تھے کہ مجھے خدا ریولیشن دیتا ہے دکھاتا ہے، اور ایک انہوں نے بڑا ریولیشن یہ بھی کر دیا تھا جو بعد میں ان کو بہت زیادہ اس پہ نادم ہونا پڑا کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ مجھے خدا نے دکھا دیا ہے کہ 1977 میں امریکہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور امریکہ آج بھی موجود ہے اور وہ برباد نہیں ہوا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ دیٹ واز ان فیکٹ ناٹ اے ریولیشن، دیٹ واز مائی وہ کیا کہنا چاہیے کہ خیال تھا، presumption تھی اور assumption تھی، شاید خواہش تھی۔ تو یہ اس طرح کے پھر یہ لیڈرز آتے ہیں اور وہ جب غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو لیڈر منوانے کے لیے بھی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو آپ اس تعلق سے مزید کچھ بات کیجیے گا ان کی جو ونس تھیولوجی کے تعلق سے۔ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے میڈیکل کالج میں اس وقت ابھی جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت ابھی کمپیوٹر کا اتنا دورہ نہیں تھا، تو جب بھی ایگزام ہونے ہوتے تھے تو ہمارے ٹیچرز ہمیں کہتے تھے اف یو وانٹ ٹو پاس گو بیک ٹو دا بکس، گو بیک ٹو دا بکس۔ تو دیکھیں مسیحیت میں اگر ہم نے اپنے عقیدے کو سمجھنا اور اس پہ قائم رہنا ہے تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بک، ناٹ ٹو دی بکس بٹ ٹو دی بک، بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس کا جو آغاز ہے اس میں بہت سی اچھی باتیں جو ہیں ہمارے عقیدے کو، ایک بات میں کرتا جاؤں، بائبل مقدس میں کہیں لفظ تثلیث نہیں آیا۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں مسیحیوں پہ کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں تثلیث ہر بات کے تثلیث، ہم ہی نہیں کہتے، علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا تھا ہمیں، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت کلیسا بن گئی، خشت کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ یعنی کہ ہمیں تو تثلیث کے فرزند علامہ اقبال نے بھی کہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تثلیث کا لفظ بائبل میں نہیں آیا، لیکن تثلیث بائبل مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک موجود ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ابھی مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں نے کہا دیکھو گھر جا کے اپنے بچوں کا سرٹیفکیٹ دیکھنا، کہتے ہیں جی اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا اس پہ آپ کے بیٹے کا نام لکھا ہوگا، اس پہ آپ کا نام لکھا ہوگا، تاریخ لکھی، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا از یور سن۔ جو انفارمیشن اس پہ ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ ڈیڈیوس کر لیں گے کہ ہی از یور سن، کیونکہ آپ کا نام ہے وہاں پہ، بیٹے کا نام ہے، فادر کی جگہ پہ آپ، لیکن دیر از نو کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ سیئنگ ہی از یور سن یا دس گرل از یور ڈاٹر۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹیک دیٹ انہوں نے ڈی این اے نہیں کروا کے لکھا، انہوں نے اس بات پہ یقین کیا اگر کوئی انفارمیشن پرووائڈ بھی کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو یونیٹیرینز کا اور یہ خاص طور پہ جیزس اونلی اور یہ دوسرے یہ سارے جو مل کے کرتے ہیں، ان کی جو خاص سب سے بڑی جو ایک بات یہ کرتے ہیں ریگارڈنگ ٹرینٹی، آپ کو اس سے تعلق سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور لیکن وہ 3 رول مختلف وقتوں میں ادا کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ باپ کے بیٹے کا رول ہے تو وہی خدا جو ہے وہ بیٹے کا رول ادا کرتا ہے، اور پھر وہی خدا جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کا اگر ضرورت ہے تو اس رول میں وہ خود آ جاتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے وہ یہ خود ہی ان رولز میں آ کے وقت کی ضرورت کے مطابق اپنا وہ کرتا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں لفظ شروع میں خدا کے لیے 2 استعمال ہوئے ہیں، یاوے اور دوسرا ہے الوہیم۔ الوہیم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بحث میں، اس عقیدے کو سمجھنے میں، کیونکہ الوہیم جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اٹس اے پلورل ناؤن۔ جیسے جب ہم خاندان کہتے ہیں تو ایک خاندان ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹیم کہتے ہیں، ٹیم ایک ٹیم، لیکن یہ سارے پلورل ناؤنز ہیں، یعنی یہ اس میں جمع ہیں، ایک کے ہونے کے باوجود اس میں ایک سے زیادہ افراد ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اس کی بات اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیدائش 1 باب کی 26 آیت میں جب انہوں نے انسان کو بنایا تو لکھا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، آؤ ہم۔ اور پھر پیدائش 3 باب 22 آیت میں لکھا ہے
کہ اگر انہوں نے یہ پھل کھایا تو وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو جائیں گے، بالکل ہماری طرح ہو جائیں گے۔ یسایہ 6 باب کی آیت میں لکھا ہے ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ بالکل۔ Who shall go from our side؟ تو یہ بار بار جو لفظ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ آپ حوالے دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اگر ہم نئے عہد نامے میں آ جائیں، انجیل مقدس میں آ جائیں، تو یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور اگر اس کی آپ دوسری آیت پڑھیں تو وہ بھی بڑی اس میں بڑی ضروری، اس میں بلکہ کلام میں سے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں اس آیت کو، اور وہ جو ہے بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں جی، اور کلیئرلی اب اسی آیت کو اگر ہم واپس پیدائش 1 باب کی 1 آیت میں لے جائیں بالکل، تو جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بالکل، یہاں پہ لکھا ہے کہ سب کچھ اس کے وسیلے پھر سے پیدا ہوا، اور یہ بڑی کلیئر ہے۔ اور اس میں پھر یہاہ پہ ضروری بات جو یہ خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے تھے وہ یہودی قبیلہ سے، تو اس کے تعلق سے 12ویں آیت بھی بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ وہ لیکن وہ اپنوں میں 7ویں 8ویں آیت میں غالباً ہے یہ، اور وہ آیا اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ 11ویں آیت ہے، 11ویں آیت میں، اور لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی جتنے ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے کلام میں جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آج آپ ایمان لے آئیں گے، اگر آج آپ بھی مسیح پہ ایمان لے آئیں گے کہ وہی خدا کا برہ آپ کے گناہوں کے لیے آ گیا، آپ کے کاموں کے وسیلہ سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی، آپ کو کام جو ہے وہ اس طور پہ آپ جیسے شریعت کہتی ہے، تو پھر ہمیں پوری شریعت کو پورا کرنا پڑتا ہے جو کہ انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کوئی لکھا ہے جتنوں نے اس پہ ایمان لے آئے وہ ان کے گناہ کا کفارہ بن گیا، اور جو کوئی اس بات پہ ایمان لے آتا ہے، لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بڑی کلیئر بات ہے۔ جو بھی سوال بھی آیا تھا ان کے لیے جواب ہے جو مورمن کہتے ہیں کہ وہ جسمانی خواہش سے پیدا ہوا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ آیت کو، اور انہی آیات کو انہوں نے بدل دیا ہے، اور بدل کے اور لکھا ہے، اگر ہم 14ویں آیت بھی اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ چاہے کسی بھی رنگ اور نسل یا مذہب سے ہیں، خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے آیا، دنیا کی نجات کے لیے آیا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا۔ آپ کے کام، جیسے میں کہہ رہا تھا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ہم اس طور پہ کام کر ہی نہیں سکتے جیسا پھر خدا کا تقاضا ہے کہ ہم بالکل مکمل طور پہ جو ہے سچائی اور اس کے ساتھ اچھے کام اس طور پہ کرتے چلے جائیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اپنے کاموں سے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا ہے، کلام کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے تاکہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں، ہم آخری لمحوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی اونلی جیزس وننس کی تعلیم جو ہے، یہ دوسری صدی میں 190 کی عیسوی میں سلیبیس ایک جو بڑا نامور اس وقت کا جو تھا تھیولوجین تھا، اور وہ کونسل آف نائسیا کا ممبر تھا، اور اس نے یہ سارا آئیڈیا جو آج یہ والے لوگ لے کے جا رہے اس کو فلوٹ کیا تھا، اور اس کی بہت زیادہ اس کی جو ہے اس کو وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کی اس وجہ سے سرزنش ہوئی تھی، اور وہ پھر نکال دیا گیا تھا۔
he was expelled اور اس کو چرچ کے سارے اس میں سے نکال دیا گیا اور ایکسکمیونیکیٹ کر دیا گیا سب کچھ. اور آج یہ وہی تعلیم جو ہے پھر سے شیطان اور ابلیس کی قوتیں جو ہیں وہ لا کے انسسٹ کرتی ہیں اور خدا کے لوگوں کو, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جو سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سائڈ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پادری صاحب، آپ نے ابھی جو اشارہ کیا ہے کہ یہ جو بدعتیں آج اب ماڈرن رنگ میں اوپر ابھر رہی ہیں، ان کو مختلف طریقے سے ڈریس اپ کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ بڑی پرانی بدعتیں ہیں. یہ پہلی صدی دوسری صدی مسیحیت میں یہ آئیں اور انہوں نے یہ اونلی جیزس والے اور یونیٹیرینزم اور اس طرح کی جتنی بھی بدعتیں ہیں بائبل مقدس کی ایک آدھی آیت پکڑی. اور یہ وہ لوگ جو تھے یہ عالم تو تھے لیکن یہ اپنی شخصیت کے زور پر اپنا آپ بنوانا چاہتے تھے. And they were not committed to the Bible, they were committed to their personalities. اور چرچ نے اس وقت، کیونکہ وہ چرچ اس وقت پاکیزگی کے دور میں سے گزرا تھا، انہوں نے انہیں نکال دیا. لیکن آج کل چونکہ ہماری بفے کرسچینٹی ہے، بائبل مقدس میں سے چند چیزیں یہاں پہ آپ لگا دو، کچھ بیچ میں سے ہندوازم ڈال دو، کچھ ادھر ادھر کے اور مذاہب ڈال دو، جو تمہیں پسند ہے وہ چوز کر لو. جو یہ پک اینڈ چوز کرسچینٹی جو ہے نا پادری صاحب، اس نے مسیحیت کو بہت زخم دیے ہیں اور بہت سے سادہ لوگ جو ہے وہ کسی وجہ سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بدعتیں جو ہیں، دیکھیں اگر بائبل مقدس کے مطابق تعلیم نہیں ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کبھی صبح نہیں ہوگی. بالکل، یہ بڑے واضح ہے اور آپ نے بڑے اچھے طور پہ اس کو سم اپ کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہمارے پاس آخری چند لمحات ہیں، آپ کوئی فائنل کیا بات اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آپ سے جی فائنل بات دیکھیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کو اپنی زندگی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو پھر اس کا صحیح استعمال ہے اور اس میں ہمیں نجات ملے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا نجات بخش پیغام اس میں ہے. لیکن اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ صرف بحث کرنے کے لیے اور اپنی علمیت بڑھانے کے لیے، اپنے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ممبرز اور فالورز بڑھانے کے لیے اس کو موڑ توڑ کر زبان دانی میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو دین وی آر مسنگ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ آف آور بائبل، دا پوائنٹ آف دس ورڈ آف گاڈ از ٹو ہیلپ us gain salvation, to help us realize we are sinners, to help us realize there is only one way to heaven, there is only one way to salvation, and that is through Lord Jesus Christ. And if we have missed that point, my friends, we have missed everything. We can be scholars, we can be preachers, we can be whatever we want to call ourselves. پادری صاحب، میرا آخری پیغام یہی ہے کہ بائبل مقدس کو خداوند کی طرف سے آپ کے لیے لکھا ہوا ایک لو لیٹر سمجھیں and accept his love. That is where salvation is. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اختر انجیلی. آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، خدا کا کلام بڑے واضح ہے اور ہم نے آپ کے لیے ان ساری بدعتوں کو بھی سامنے رکھ دیا. اور بہت سے اور مذاہب بھی ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بدعت اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ ہمارے مذہب کا سہارا نہیں دیتے. ہمارے دوست جو مسلمان بھائی بھی ہیں اور وہ بھی مسیح کا خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتے ہیں، ایک بڑا نبی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مسیحیت میں سے نہیں نکلے یا مسیحیت کو وہ اس طور پہ مانتے نہیں. وہ تو اپنا ایک مذہب رکھے ہوئے ہیں. لیکن آج یہ کلام سب کے لیے ہے، آج یہ کلام کی باتیں سب کے لیے ہیں. اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ میں آخر میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں. اسی جو متی کی انجیل، دا گاسپل آف میتھیوز، اس کا آخری باب اور اس کی جو 18ویں آیت ہے، لکھا ہے یہاں پہ، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور کوئی نہیں ہے. کسی اور کو اختیار دیا نہیں گیا ہے، کسی اور کے پاس اختیار ہے نہیں ہے. اوروں کو تو اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، لیکن ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل، آج اور ابد تک یکساں ہوں.
ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ایک ہی ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے، اور ایک ہی ہے جس نے یہ کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آج بھی آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آج بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانے کے لیے موجود ہے، لیکن کیا آپ اس کو اپنا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی اور اپنے گھرانے کی اور اپنی نسلوں کی زندگی اس ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کر دینے کے لیے آج ایک پہلا قدم لینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔